रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़ज़ सदर मोतमदीन व अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अज़ीज़ान मिल्लत, अल्लाह का बड़ा फज़्ल व करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम तमाम को माह रमज़ान में रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और साथ ही साथ अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा करम किया कि हमने कुरान की तलावत की, तरावी की नमाज़ें पढ़ी, शब बेदारी की, ज़कात अदा की, सदक़ात दिए। अब ज़रूरी है कि अब हमारी ज़िंदगियों में एक इनक़लाब बरपा हो अच्छाई के लिए, हम मुत्तक़ी और परहेज़गार बने, और यही माह रमज़ान का सबसे बड़ा पैगाम है। आज मैं आपसे सिर्फ़ यही बात कहना चाहूँगा कि जहाँ पर आज हम एक ख़ुशी के मौके पर जमा हुए हैं, वहीं पर हम तमाम इस बात को भी नहीं भुला सकते, ना हमको भूलना चाहिए कि हमारे वतन अज़ीज़ में, हमारे मुल्क के बेशतर इलाक़ों में गाय के नाम पर ऐसे कई वाक़यात पेश आ रहे हैं जिससे ख़ास तौर से मुसलमानों को और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि बल्लभगढ़ का रहने वाला एक हाफ़िज़ कुरान जिसका नाम जुनैद था, वो अपने भाई और दो दोस्तों के साथ जो सूरत में एक मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था, वहाँ पर उसने हिफ्ज़ की तकमील की और अपने गांव बल्लभगढ़ को आकर वहाँ पर तरावी की नमाज भी पढ़ा रहा था। तो ईद की तैयारी के सिलसिले में हाफ़िज़ जुनैद, उनके भाई और उनके दो दोस्त ट्रेन से दिल्ली जाते हैं, और जब वापस ईद की ख़रीदी का सामान या कपड़े ख़रीद कर वापस आते हैं तो ट्रेन में जब ये बैठे होते हैं, इन पर हमले शुरू हो जाते हैं। कोई ये कहता है कि तुम पाकिस्तानी हो, कोई इन लड़कों से कहता है कि तुम गाय का गोश्त खाने वाले हो, और फिर उसके बाद इनको मारा पीटा जाता है। पहले इनके सर से टोपी गिराई जाती है, दाढ़ी को पकड़ा जाता है, और ये पूरा वाक़या एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में होता है। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो उसमें से एक शख्स ने अपने किसी एक दोस्त को फ़ोन किया कि हम पर हमला हो रहा है, तुम ज़रा अपने दोस्तों को लेकर आओ, हमें बचाओ। तो जिस मुकाम से आते हैं, बल्लभगढ़ पर जब ट्रेन रुकती है तो ये चारों जब ट्रेन से उतरने की कोशिश करते हैं, ट्रेन में मौजूदा लोग उनको ट्रेन से उतरने नहीं देते, फिर मारा पीटा जाता है। उसके बाद से चाक़ुओं से मारकर हाफ़िज़ जुनैद को शहीद कर दिया जाता है। उसके भाई के जिस्म पर तकरीबन 7 जगह पर चाकू मारा जाता है, और 2 और को भी मारकर ज़ख्मी कर देते हैं। और दूसरे स्टेशन पर जाकर जब ट्रेन रुकती है तो उनको ढकेल कर फेंक दिया जाता है। अब आप बताइए कि आज हमारे मुल्क में क्या इंसानियत ख़त्म होकर रह गई कि ट्रेन में किसी को मारा जा रहा है और उसके मज़हब को निशाना बनाया जा रहा है। उससे कहा जा रहा है कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम कटवा हो, तुम गाय का गोश्त खाने वाले हो। उसकी दाढ़ी को खींचा जा रहा है, और एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में कम से कम 100 से 150 से लोग से कम नहीं होते, और इन तमाम के सामने नंगा नाच होता है। किसी में इतनी गैरत नहीं या इंसानियत नहीं कि कोई जाकर उनको रोके कि भाई मत मारो इन लोगों को, ये हिंदुस्तानी है, ये मुसलमान ज़रूर है मगर हिंदुस्तानी है। और एक बच्चे की जान चले गई। एक शख्स एक ज़ख्मी हालत में
ایک بچے کو اپنے گود میں لٹھائے پلیٹ فارم پر بیٹھا ہوا ہے، اور پلیٹ فارم پر جب پکارتے ہیں لوگوں کو تو کوئی ان کو دستی دینے تیار نہیں کہ زخموں سے خون کو روکنے کے لیے ایک بچہ دوڑ کر کسی کے ہاتھ سے کپڑا چھین کر اس کے زخم کو بندھتا ہے۔ 45 منٹ لگتے ہیں، پلیٹ فارم پر یہ بچے پڑے ہوئے ہیں اور پولیس ہے، پولیس کچھ نہیں کرتی۔ 45 منٹ کے بعد ایمبولنس آتی ہے تو پولیس کی بھی کا رول دیکھیے کہ اس میں سے ایک بچہ اپنے زخمی بھائی کو اپنے گود میں اٹھا کر اسٹیشن کے برج چڑھ کر دوسری جگہ جانا ہے، اپنے کندھے پہ اٹھا کر لے کر جاتا۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ یہ تمام چیزیں ہم کو اس بات کی دعوت دیتی ہے، ہم کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ فرقہ پرستی کے زہر سے متاثر ہو چکا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ جن کے سینوں اور دلوں میں ایک نفرت کی آگ پیدا کر دی گئی ہے، اور وہ نفرت صرف اور صرف مذہبی بنیاد پر پیدا کی گئی ہے۔ ایک غلط پروپیگنڈا جو کیا گیا، اور اس نفرت کو، اس آگ کو تقویت ملی جب سے بی جے پی کی حکومت بنی، اور اس کے اعداد و شمار میرے پاس ہیں کہ کتنے واقعات ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اخلاق کو مارا گیا، اور پھر اس کے بعد حالیہ واقعہ جنید خان کو مارا گیا، پھر محمد پیلو خان کو الور میں مارا گیا روڈ کے اوپر۔ مارنے والے مار رہے بھی ہیں اور ویڈیو سے ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں، مگر کوئی روڈ پر جانے والا رکتا نہیں ہے کہ بھائی کیوں مار رہے، کیا وجہ ہے مارنے کی۔ پیلو خان روڈ پہ مر گئے، شہید ہو گئے۔ زاہد رسول بھٹ، ابو حنیفہ، ریاض الدین علی، ظفر حسین، اور ایک نعیم نام کا شخص جو جھارکھنڈ میں آپ تصویر دیکھے ہوں گے کہ اس کا پورا چہرہ خون میں لت پت ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے کہ میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، مگر نہیں سنے، وہ مار دیا اس کو۔ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے یا موبوکریسی ہے؟ اور آخر کیوں جب سے بی جے پی کی سرکار بنی یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ ایک طرف تو بی جے پی کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ گو رکشک نہیں، ہم نہیں مانتے ان کو۔ یہاں پر نظام کالج میں تقریر کرتے وزیر اعظم نے کہا کہ میرے کو مارو، ان کو کیوں مارتے؟ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام کی سوچ، فکر، یہ آگ، یہ نفرت، ان کو جو پیغام مل رہا ہے یہ ان تمام سنگ پریوار کے تنظیموں سے مل رہا ہے کہ ملک میں ایک نفرت کی فضا پیدا کی جا رہی ہے، اور اس لیے پیدا کی جا رہی ہے کہ بی جے پی سرکار اپنے وعدوں پر ناکام ثابت ہوئی۔ ہر سال 2 کروڑ نوکریوں کا دینے کا وعدہ کیے، صرف 7 لاکھ نوکری پچھلے سال کا ریکارڈ ہے، 16 کا۔ اکانومی کو ریوائیو کریں گے، کہیں ریوائیو نہیں۔ انڈسٹریز بند ہوتی جا رہی ہیں۔ اب کسان خودکشی کر رہا ہے، 3 سال میں قریب 35-37 ہزار کسان خودکشی کر لیے۔ مدھیہ پردیش میں کسان جو بیج بوتا ہے، جو تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں خریدنے کے لیے، اس کی قیمت نہیں ملتی، تو اسی لیے یہ نفرت کی فضاؤں کو اور ان نفرت کے پیغامات کو ان واقعات کے ذریعے فروغ دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم کو بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کریم نگر جگتیال کے پاس ایک مسجد کے اوپر صبح صبح جا کر کسی نے ایک الگ قسم کا جھنڈا لگا دیا۔ جیسا مجھے وہاں سے معلوم ہوا، میں نے کریم نگر کے مجلس کے ذمہ داروں سے کہا کہ فوراً جائیے، پولیس کی کمپلین کروائیے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ کس نے کیا، پولیس نے FIR درج کیا۔ وہاں کے SP نے کہا کہ میں مسلمانوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں پکڑوں گا، اور پھر اس نے کہا کہ میں ایک افطار کی دعوت میں شرکت کروں گا۔ مگر ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور گائے کے نام پر یہ نفرت جو پھیلائی جا رہی ہے، میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے دستور میں
ہندوستانیوں کی جان ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. جانور کو رائٹ ٹو لائف نہیں ہے، پہلے انسان کو ہے پھر جانور کو ہے. اور ہمارے ملک میں آج رائٹ ٹو لائف ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک مخصوص جانور کو دے دی گئی ہے. اور نفرت پھیلانا کہ گائے گائے کہاں کی گائے، کدھر کی گائے. آج ہم کو یہ تمام باتوں پر غور و فکر کرنا ہے. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، احیاء مجلس اتحاد المسلمین جب ہوا تھا اس وقت سے آج تک جو مجلس کہہ رہی ہے کہ دیکھو اپنی سیاسی آواز کو پیدا کرو، اپنے نمائندوں کو منتخب کرو. تمہاری آواز ایوان اسمبلی میں، بلدیہ میں، پنچایت میں، پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. مگر ہر وقت اس آواز کو، اس پیغام کو جو سچائی اور حقانیت پر مبنی ہے، اس کو باطل طاقتیں، مخالفین مجلس اتحاد المسلمین مذاق اڑاتی ہیں. مگر آج ہندوستان میں پہلے سے زیادہ مسلم اقلیت کی ایک آواز کی ضرورت ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ نہیں آپ کی وجہ سے، مجلس کی وجہ سے فرقہ پرستی کو فروغ ملے گا، میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیسے پھر یہ واقعات ہو رہے ہیں؟ کیوں مارا گیا اس 16 سال کے حافظ قرآن کو؟ کیا غلطی تھی اس کی؟ وہ تو کوئی مجلس کا بیج پہن کے نہیں بیٹھا تھا. وہ اپنے فون کے اوپر کسی کی تقریر نہیں بلکہ 3 لڑکے فون میں لوڈو کھیل رہے تھے. وہ آج کل فون میں لوڈو کھیل سکتے، ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیے. تو یہ حالات، ایک سنگین حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے. اور میں آپ تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو پہلے سے زیادہ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنا پڑے گا. سنگ پریوار کے ایجنڈے کو بے نقاب کرنا پڑے گا اور ان کو روکنا پڑے گا. اور یہ نام نہاد سیکولر پارٹیاں، ایک بیان نہیں ہے کسی کا. یہ ڈر رہے ہیں. کیا ڈر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ بات بولیں گے تو ہم کو ووٹ نہیں ملے گا اکثریتی طبقے کا. یاد رکھو یہ ملک نہ مسلمانوں کا ہے، نہ ہندوؤں کا ہے، نہ عیسائیوں کا ہے، نہ سکھوں کا. یہ ملک ان لوگوں کا ہے جو انسانیت کے اوپر کامل یقین کرتے. اسی لیے تو ہم نے انگریزوں کی آزادی، انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی، ان کی غلامیوں کی زنجیروں سے اس ملک کو آزاد کیا. اس لیے نہیں کہ ایک مذہب کو، ایک جانور کے نام پر آپ کسی کو مارتے جائیں اور ختم کر کے رکھ دے جائیں. میں آپ تمام کے درمیان میں کھڑے ہو کر اور میری آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان واقعات کے ذریعے یہ فرقہ پرست طاقتیں، یہ شیطانی طاقتیں ہم میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو ڈرایا جائے کہ دیکھو بی جے پی آ گئی اور ایسا ہوگا. ہرگز نہیں ہو سکتا. بی جے پی اقتدار میں ہے تو بی جے پی کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کی جان کی حفاظت کرنا. یہ بی جے پی حکومت کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے اور ہم اس لڑائی کو جاری رکھیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی چاہے حیدرآباد ہو، تلنگانہ ہو، آندھرا پردیش ہو، مہاراشٹرا ہو، اتر پردیش ہو، بہار ہو، ہم بی جے پی اور سنگھ پریوار کے ایجنڈے کے خلاف لڑتے آئے اور انشاءاللہ تعالی لڑتے رہیں گے. آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھو ہماری بات کو. وہ بچہ شہید ہو گیا، اس کے بعد ایک روایت بن گئی کہ سب جا کر پرسہ دیتے ہیں، ایک فوٹو لے لیتے ہیں. میرے بھائی 70 سال سے ہماری میتوں کے پاس کھڑے ہو کر فوٹو لینا یہ کب تک چلے گا؟ کب تک ہماری بہنوں اور ماؤں کے سامنے کھڑے ہو کر فوٹو لینا کہ ان کی آنکھ میں آنسو اور ہم کو دلاسا دلا رہے؟ نہیں، نہ ہم اپنے آپ کو دلاسا دلائیں گے، نہ اپنی ماؤں کو دلاسا دلائیں گے، بلکہ لڑیں گے اور بچائیں گے. ہم مرنے کے لیے نہیں، زندہ رہنے کے لیے آئے اس دنیا میں. 70 سال سے صرف مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. ایک جانور کے نام پر مار دیے، کبھی انٹی نیشنل کہہ کر مار دیے، کبھی آئی ایس آئی کا ایجنٹ کہہ کر جیل کی سلاخوں میں سڑا دیے، کبھی یہ کہہ کر انکاؤنٹر میں مار دیے. نہیں چلنے والا. اور تمام سیکولر پارٹیوں کا اگر سیکولر اپنے آپ کو سمجھتی ہیں تو واضح کرے اپنے پیغام کو، بتائیں ملک کے سامنے کہ ان کے ارادے کیا ہیں. ان کی خاموشی بی جے پی کو تقویت پہنچا رہی ہے. اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خاموش رہنے سے ان کو اکثری طبقے کا ووٹ ملے گا، وہ خواب غفلت میں ہے. آپ کو فرق دکھانا پڑے گا کہ ہاں ہم میں اور بی جے پی اور سنگھ پریوار میں فرق یہ ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم تو ساری دنیا میں جا کر بہت سی باتیں کرتے ہیں، اور میں ان تمام ملت کے ذمہ داروں سے کہوں گا
جو جا کر وزیر اعظم سے ملاقات کیے، مجھے تبصرہ آپ کی پالیسیز پر کرنا نہیں ہے، آپ جو چاہے کر سکتے، جمہوریت ہے، مگر آپ اس بات کو سوچ لو کہ کہاں تک کس کا زندگی کا تحفظ ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جو بات مرحوم قائد سالار ملت نے کہی، جو بات عبد الواحد اویسی نے کہی، جو بات مجلس کے جیالوں نے اور مجلس کے مرحوم قائدین نے اپنے تقاریر اور اپنے بیانات میں کہا کہ آج ہم کو متحد ہو کر اپنی پہلے سے زیادہ اپنی سیاسی آواز کو مضبوط کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں اقتدار میں آنا، نہیں اقتدار میں آنا چھوڑو، اپنی آواز کو، اپنے نمائندوں کو منتخب کرو اور وہاں پر اپنی آواز پہنچنی چاہیے۔ ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر مسلمان آج اپنے آپ کو بے سہارا سمجھتا ہے، بے سہارا سمجھتا ہے، یتیم سمجھتا ہے کہ کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں۔ اور یہی بے سہارگی اور یتیمی کا اندازہ لگائیے کہ نماز عید کو جا رہے ہیں تو اور کالی پٹیاں لگا کر گئے۔ میرے بھائی، ان چیزوں کو سمجھیے، اپنی سرزمین کو بچا کر رکھیے ان فرقہ پرست طاقتوں سے، اور پہلے سے زیادہ ہم تمام مجلسی اراکین کو، اراکین اسمبلی کو، صدر و معتمدین کو بشمول میرے، ہم تمام کو اس پر محنت کرنا ہے۔ ہم کو RSS کے ایجنڈے کو بے نقاب بھی کرنا ہے اور ان کو اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہونے نہیں دینا۔ اور میں ان تمام طاقتوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ظلم بند کرنا پڑے گا۔ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ آپ چاہتے کیا ہندوستان میں؟ آپ ہندوستان کو سپر پاور بنانا چاہتے تو 16 سال کے بچے کی داڑھی کھینچ کر، اس کو یہ کٹوا کہہ کر، اس کو گوشت کھانے والا کہہ کر، اس کو چاقو مار کر ہلاک کرنے سے ہندوستان سپر پاور نہیں بن سکتا۔ یاد رکھو مسٹر مودی، ہندوستان کا سپر پاور بننا ہے تو تم کو 16 سال کے بچوں کی زندگی کا تحفظ کرنا پڑے گا۔ ہر بچہ ہندوستان کا اپنی ماں کا بچہ ہے، چاہے کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو۔ ہم اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ مذہب کے نام پر ہم کو مارا جائے گا۔ ہم مسلمان ضرور ہیں۔ اور بچوں نے کیا کہا؟ بچوں نے کہا کہ ہمارے پوشاک دیکھ کر، ہمارے کپڑے دیکھ کر ہم کو مارا گیا۔ میرے بھائی، ان چیزوں پر غور و فکر کریے، متحد رہیے۔ اختلافات کسی سے ہو سکتے ہیں، مگر آج کے موجودہ دور میں اور ایسے پرآشوب دور اور ایسے ماحول میں ہم کو اپنے اختلافات کو بازو رکھ کر متحدہ طور پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ تلنگانہ میں تو مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم تلے کے اتحاد کا ایک بہترین مظاہرہ ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ میں بات کر رہا ہوں ہمارے دیگر ابنائے وطن کے لیے۔ میں ہمارے ہندو بھائیوں سے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس لیے آپ نے مودی کو ووٹ دیا تھا کہ ایک 16 سال کا بچہ چاقوں سے مار دیا جائے؟ کیا آپ نے اس لیے مودی کو ووٹ دیا تھا کہ ایک ماں رمضان کے مہینے میں عید سے پہلے اپنے بچے کی لاش کو دیکھے؟ یہ ملک کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا۔ لوگ ہم سے کہتے تھے کہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، وہ اسی تم مذمت کرو گے۔ میں نے تو ہر دہشت گردی کے واقعے کی مجلس نے مذمت کی، مگر بتاؤ پیلو خان کو مارا گیا تو کس نے مذمت کی؟ حافظ جنید کو مار کر شہید کر دیا گیا تو کہاں ہیں وہ آوازیں؟ دنیا کے کسی کونے میں دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا تو بولتے کیا اویسی تم مذمت کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ بچے جیل میں گئے تو آ کر کہا وکیل لے لو، تو کہا کہ تم ان کا ساتھ دے رہا۔ بتاؤ کون جنید کا ساتھ دے گا؟ اور یہ تمام کیسز بک ہوتے، جب ٹرائل پہ آتا سب ختم ہو جاتا، کوئی گواہ نہیں آتا۔ ایک ٹرین کے ڈبے میں مار رہے بچوں کو تو کوئی سامنے نہیں آتا۔ ٹرین کے مارنے کے بعد ڈھکیل دیا جاتا ہے تو کوئی اس کے زخموں پر پٹی نہیں باندھتا، سیل فون سے فوٹو لیتے ہیں لوگ۔ یہ انسانیت ہے کیا؟ ہندوستان کے اقتدار پر بیٹھنے والے بی جے پی اور مودی سے کہنا چاہوں گا یہ غلط ہو رہا ہے، یاد رکھو آپ اس کو بند کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ تمام کے تمام طاقتوں کا تعلق آپ کی سوچ اور فکر اور آپ کی آئیڈیالوجی سے ہے، اور اس پر ان کو کام کرنا پڑے گا، اس پر ملک کے ذمہ داروں کو کام کرنا پڑے گا۔ یہ بہت ہو چکا کہ ٹرین میں جا رہا ہے تو مارنا، بس میں جا رہا ہے تو مارنا۔ پورا اتر پردیش میں گوشت کے کاروبار کرنے والے قریش برادری کے لوگ آج پریشان ہیں، پریشان ہی نہیں منا سکے۔
پورا کاروبار بند ہو گیا ان کا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 100 دن میں بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ضروری سمجھتا تھا اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا، اور اس بات کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو محسوس کریں، ہم دعا کریں اپنے جنید کے لیے، جنید کے والدہ اور والد کے لیے، اس کے بھائیوں کے لیے، کہ اللہ ہم تمام نوجوانوں کو اللہ حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت کرے۔ آج اس ملک میں جو طاقتیں ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو تباہ و تاراج کر کے رکھے۔ جو لوگ ہماری ماؤں کے اپنے بچوں سے محروم کر رہے ہیں، یاد رکھو تمہارا گھر اجڑ جائے گا۔ آج کسی ماں نے اپنے بیٹے کو کھویا تو کل کوئی اور اپنے بیٹے کو کھوئے گا۔ یاد رکھو پھر اس کا کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا، تم ایک بہت بڑا فتنے کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو۔ میں نے مکہ مسجد کے جلسے میں کشمیر میں جس مسلم پولیس آفیسر کو، جس کا نام ایوب پنڈت تھا، جس کو کشمیر کی جامع مسجد میں مارا گیا، میں نے اس کی مذمت کی، اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں ایوب پنڈت کو مارنے والے اور حافظ جنید کو مارنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان نہیں، درندے ہیں، یہ انسان نہیں درندے، اور ہم کو کوئی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی غیر مسلم کو جا کر ماریں، اس کی جان لے لیں یا چاقو لے، نہیں، یہ انسانیت نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم انسانیت کو بچانے کے لیے آئے ہیں، اور اگر ہم کو ہندوستان کو بچانا ہے تو انسانیت کو بچانا پڑے گا۔ جو لوگ ہندوستان کو بچانا نہیں چاہتے وہ انسان نہیں ہے۔ ہندوستانیوں کی جان بچانا یہ ہندوستان کی سب سے بڑی خدمت ہے، اور یہ کام انشاءاللہ تعالی ہم تمام کو کرنا ہے۔ میں ان تمام سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں جب آپ نے ووٹ دیا بی جے پی کو، اس لیے ووٹ دیا تھا کیا؟ مگر ان تمام چیزوں سے توجہ ہٹانا، کسان پریشان ہے، قانون بنا دیے کہ کوئی لا کر جانور کو نہیں بیچ سکتا۔ میرے بھائی آج ملک میں 550 ملین یہ گائے، بھینس، بیل ہیں، اور ان کے لیے غذا کا انتظام کتنا ہے؟ یعنی یہی گھاس اگتی نا خالی 40%۔ لاؤ نا اپنی اماں کو کھلاؤ، لا کے پھرو۔ 550 ملین ہیں، 550 ملین اینیملز، فارم اینیملز، اور خالی 40% فوڈر ہے۔ کہاں سے لا کے کھلائیں گے آپ؟ کھلاؤ آپ 1 لاکھ کروڑ کا آپ اعلان کر دو، کرو اس کو، مگر گائے کے نام پر ہم کو مت مارو۔ ہم انسان ہیں، انسان کی قدر کرو۔ فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف۔ یہ دستور کی دھجیاں آپ اڑا رہے ہیں۔ جنہوں نے قاری حافظ جنید کو مارا وہ حافظ جنید کو نہیں مارے، جنہوں نے حافظ جنید کے جسم میں چاقو بھوکا تم نے اس کے جسم میں چاقو نہیں مارا، تم نے ہندوستان کے دل میں چاقو ماری۔ تم نے اس کی ماں کی دامن کو جاڑ دیا نہیں، بلکہ تم نے ہندوستان کی ماں کو اپنے بیٹوں سے محروم کر دیا۔ یاد رکھو اس غم کو تم کو محسوس کرنا پڑے گا اپنے سینوں میں۔ اگر تم نہیں محسوس کرو گے تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اور ہم کو بحیثیت مجلسی ہر واقعے کی جس میں انسانیت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کی مذمت کرنا پڑے گا، اور مجلس کرتی آئی ہے۔ اور یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مظلوم ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ اگر ہندو پر یا دلت پر بھی ظلم ہوگا تو مجلس مظلوم کا ساتھ دے گی، ظالم کا ساتھ نہیں دے گی۔ یہ صاف اور واضح طور پر آپ کو اور ہم کو طے کرنا ہے، کیونکہ بی جے پی اپنے اصلی ایجنڈے سے پوری طرح ناکام ثابت ہو گئی۔ کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی میں، بلکہ صبح میں آج ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 3 مرتبہ گلے ملے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کل ہی عید الفطر ہوئی کیا وہاں پہ؟ ہم صبح میں گلے ملے، انہوں رات میں 3 مرتبہ مل رہے۔ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے کہنا چاہ رہے اچھا کیا آپ اور ملو، آپ 3 نہیں 10 مرتبہ ملنا تھا۔ آپ ہندوستان کی نمائندگی کر رہے، فارن پالیسی میں اختلافات نہیں ہو سکتے۔ آپ کا بیرونی دورہ ہے ٹھیک ہے، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم آپ ہی نے کہا تھا نا کہ کیا مسلمان ہندو سے لڑے گا یا غربت سے لڑے گا؟ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ نے کہا تھا کہ مسلمان کو ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دوں گا، ایک ہاتھ میں قرآن دوں گا۔ تو بتا ہندوستان کے وزیر اعظم
ہمارے سینوں میں قرآن ہے تو آپ کے لوگ، آپ کے چاہنے والے، آپ کے پیغام سے متاثر ہو کے لوگ ہمارے جس سینوں میں قرآن ہے ان بچوں کے سینوں میں چاقو مار رہے ہیں۔ بتاؤ آپ کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت؟ صرف مذمتی بیان سے کچھ نہیں ہوگا، 5 لاکھ 10 لاکھ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، اس پر حکومت کو سختی سے گرنا پڑے گا۔ ان لوگوں کو روکنا نہیں بلکہ ان کو پکڑ کر جیل میں ڈالنا پڑے گا۔ مدھیہ پردیش میں پکڑا گیا ان بچوں کو کہ کرکٹ میچ ہوا تو پٹاخے پھوڑ دیے، تو ان کے اوپر ہندوستان سے غداری کا مقدمہ لگایا، بعد میں معلوم ہوا کہ جو کمپلیننٹ ہے انہیں غائب، جس کو پکڑے وہ بول رہا ہے کہاں کے پٹاخے بھائی، میں تو درزی ہوں، سی رہا تھا، میں اپنی تعلیم کی تیاری کر رہا تھا۔ میرے بھائی، ملک کو 70 سال ہو گئے آزاد ہو کے، ہم نے محمد علی جناح کے پیغام کو ٹھکرایا، یہی جگہ تھی یہاں پر، مگر ہم نے یہاں پر ٹھکرا دیا جناح کے پیغام کو، کہا کہ نہیں، ہندوستان ہماری سرزمین ہے، ہم پرچم لہرائیں گے تو ہندوستان کا ترنگا لہرائیں گے۔ اس سے بڑھ کے وفاداری کا ثبوت اور کیا ہو سکتا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عید تو ہم نے منا لی، مگر اس بچے کے شہادت پر بھی غور کریے اور حفاظت کریے اپنے نوجوانوں کی، اور ماحول کو بگڑنے ہونے مت دیجیے۔ طاقتیں بہت ہیں، کیونکہ ہر محاذ پر ناکامی مل رہی ہے ہندوستان کے وزیر اعظم کو، ان کی پارٹی کو، جو عوام سے وعدے کیے تھے کہ 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، 15 لاکھ اکاؤنٹ میں دیں گے، کیا کیا نہیں بولا تھا سب۔ اب 30 تاریخ سے 1 جولائی سے جی ایس ٹی بھی آنے والا ہے، اللہ ہی مالک ہے اب تو، دیکھیے آگے آ کے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم کو متحد رہنا ہے۔ میں اراکین بلدیہ سے، اراکین اسمبلی سے، معزز صدر و معتمدین سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ بہت زیادہ شکایت کچرے کی ہے۔ ایک کچرے کا تو ذکر میں شروعات تقریر میں کر چکا ہوں، دوسرا جو ہمارے محلے جات میں اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر خاص توجہ لیجیے۔ اب رمضان ہو گیا، الحمدللہ کافی محنتیں ہم نے کی، مگر یہ اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کچرے کی صفائی کا انتظام کریں۔ میں ہمارے معزز اراکین بلدیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ رکن بلدیہ ہیں، اور خدا کے لیے جب میں آپ کو فون کروں تو آپ اپنا فون اٹھائیے۔ آپ کا پی اے کیوں اٹھاتا بھائی؟ میرا فون تو میں اٹھاتا ہوں، ایم ایل اے صاحب کو کرے تو یا تو سیکورٹی گارڈ یا پھر آپ کا دوست۔ میرے بھائی فون اٹھانا سیکھو، رکن بلدیہ ہے، آپ جاؤ، صبح میں جاؤ، کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ وہی لالا مرحوم ایک کارپوریٹر ہوتے تھے، بیچارہ صبح نماز فجر کے بعد نکلتا تھا، اور لالا کا ایسا تھا کہ اگر وہی لالا سردار محل میں چلے گئے تو سب کانپتے تھے کہ اب کیا کرتا ہے، مگر آپ کی وجہ سے کانپ رہے کیوں ہے؟ ٹاؤن پلاننگ آپ سے ڈر رہا، آپ کہیں ہوا ہے۔ مت کرو میرے بھائی، مت کرو۔ بڑی امیدیں وابستہ کر کے لوگ ہم کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ پورے حیدرآباد میں ٹی آر ایس کا طوفان چلا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ مجلس ہماری متاع عزیز ہے، ہم اپنی جماعت کا ساتھ دیں گے۔ سمجھو اس بھروسے کو، اس اعتماد کو سمجھو، کام کرو، ایک تبدیلی لے کر آؤ۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو آپ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا، وہ ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اراکین بلدیہ، اراکین اسمبلی، ایم پی صاحب، سب کو مل کر ہم نے اجتماعی طور پر کام کرتے آئے، انشاءاللہ تعالی اجتماعی طور پر کام کرتے رہیں گے۔ میں نے پیدل دوروں کا آغاز کیا ہے، تقریباً بہادر پورہ اسمبلی حلقہ 70-75% مکمل ہو چکا ہے۔ ویسے ہی انشاءاللہ تعالی دیگر اسمبلی حلقے جات میں بھی پیدل دورے کرتا رہوں گا، اور جو عوام کے مسائل ہیں، جو تکالیف ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے، اور پھر اراکین بلدیہ کی کارکردگی مجھے، اور پھر ایم ایل ایس کی کیا کیا کام ہو رہے ہیں وہی معلوم ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چلتا رہے گا دوروں کا۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ووٹر لسٹ کا کام پہ توجہ لیجئے، یہ اہم کام ہے، اس میں پورا تعاون اپنا پیش کریے۔
اور انشاءاللہ تعالی اچھا کام ہوگا تو ہم کو جماعت کو اس میں آسانی پیدا ہوگی، کیونکہ بہت بڑے بڑے ارادے، برے ارادے لے کر مخالفین مجلس آ رہے ہیں، باتیں تو بہت کرتے ہیں، ان کی نیتوں کا اظہار ان کی زبان کے جو الفاظ جدا ہوتے ہیں اس سے معلوم ہو جاتا ہے، مگر مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ یہ لوگ سازش کریں گے، مخالفین، مشرکین، اور اللہ اپنی تدبیر سے مجلس کو کامیاب بھی کرے گا اور ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم جماعت کو مضبوط کریں، کام کریں، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں اس پر خاص توجہ لیجئے، اور بلدیات سے منظوری کروائیے اور سینکشن کروائیے، اور اگر اناگریشن میں اگر آپ مجھ سے پوچھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی اگر میری زیادہ مصروفیت نہیں رہی تو میں حاضر ہوں، میں آؤں گا، اناگریشن آپ کریے، میں بھی ٹھہر کے اپنے آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہونا کہ انہوں بھی آئے تھے۔ تو بہرحال یہ کام پورا مل کے ہم کو کرنا ہے میرے بھائی، آپ سب کو مل کر کام کرنا ہے، تیاری کریے، جدوجہد کو جاری رکھیے۔ اب رمضان ہو چکا ہے، ان 3-4 چیزوں کی طرف جو میں نے آپ کی توجہ مبذول کرائی، اس پر خاص توجہ لیجئے، اس پر اپنی نظر رکھیے، اور انشاءاللہ تعالی تنظیم کے کام کو بھی اور تیز کیا جائے گا، تنظیم کے کام کو بھی اور تیز کیا جائے گا، ابتدائیوں کو بنایا جائے گا، اس میں بھی ہم تمام کو مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہفتے کے دن مرحوم قائد، مرحوم صدر سالار ملت کا جلسہ ہے، اس میں شرکت کریے۔ تمام مجلس کے شہر کے صدر متمدین، اراکین بلدیہ اور اراکین اسمبلی اس جلسے میں شرکت کریے، اور جماعت کا جلسہ ہے، پہلے ہم وہاں پر رہیں گے، بعد میں انشاءاللہ تعالی عوام بھی آئے گی، اور ہم خراج عقیدت ہم کو ایک ہی دن تو پیش کرنا ہے سالار کو، بلکہ جتنا بھی ہم کریں کم ہے، کیونکہ جس شخص نے، اور ان کے ساتھ یہ صرف سالار کا جلسہ نہیں ہے یا ان کو خراج عقیدت یا مرحوم کا جلسہ نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی مرحوم قائد کے ساتھ لگا دی، جن کے نام نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے نہ ہم کبھی جان پائیں گے۔ اس میں ایسے ہزاروں لوگ بھی ہوں گے، ہماری ماں اور بہنیں ہوں گی، جنہوں نے مجلس کے لیے آج دنیا میں نہیں ہے مگر دعائیں کی ہوں گی، محنتیں کی ہوں گی، جستجو کی ہوں گی۔ ان تمام کو ہم کو ان کو یاد کرنے کے لیے، اور ہم کو ایک نیا حوصلہ ملے کہ ہم سے پہلے ہمارے ذمہ داروں نے اس جماعت کو اتنی محنت کر کے اس کو اس مقام پر لایا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس جماعت کو اور آگے لے کر جائیں، اس جماعت کو انشاءاللہ تعالی اور کامیابیاں دلائیں، اور ہندوستان کے ہر کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو پہنچائے۔ جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آج کامیابی نہیں ملی تو انشاءاللہ تعالی جب میں نہیں رہوں گا کوئی اور رہے گا، اس کو کامیابی ملے گی۔ ہم کو اس کامیابی کے لیے آج سے کام کرنا ہے، اور جو کامیابیاں ملی ہیں اس کو اور مضبوط کرنا ہے۔ یہ ایک عزم اور نئے عزم اور حوصلے کو لے کر آگے بڑھیے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کریے۔ میں اپنی جانب سے آپ تمام کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جانے سے پہلے شیر خورمے کا انتظام ہے، اس کو روش فرمائیے، اور پھر انشاءاللہ تعالی جلسہ ہوگا ہفتے کے دن، اور پھر انشاءاللہ تعالی اور اجلاس ہوتے رہیں گی۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔